अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कहानी। मेरा नाम सलमान है। मैं हसास और नर्म दिल रखने वाला डॉक्टर हूँ। अपने पेशे से मोहब्बत करता हूँ और गरीबों का ख्याल रखता हूँ। इसीलिए जब हमारे इदारे में एक दूर दराज सरहदी गांव के लिए पोस्टिंग आई तो मैंने खुशी से अपना नाम आगे दिया। साथ के कई डॉक्टर्स मेरी तरफ ऐसी नज़र से देखते थे जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं मुतमईन था क्योंकि मैंने डॉक्टरी का शोबा खिदमत खल्क के लिए ही चुना था। ये एक छोटा सा गांव था जिसके करीब ही इंडिया की सरहद थी। इस गांव में एक छोटा सा अस्पताल था। गांव के गिर्द सहरा फैला हुआ था और गांव के मकानात एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर थे। मैं हर वक्त मरीज़ों के लिए मुस्तैद रहता था। 1 माह हो गया था मुझे यहाँ आए हुए। बॉर्डर रेंजर्स फोर्स के जवान भी कभी कभी किसी बीमारी के सिलसिले में मेरे पास आते थे, जिनकी मैं बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करता। उनका एक इंस्पेक्टर मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया और हम दोनों 2 मरतबा शिकार पर भी गए। मैं बाहर ज़रूर निकलता था लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था क्योंकि मैं इस इलाके से अनजान था और मेरे भटक जाने का अंदेशा था। एक शाम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं इंजॉय करता हुआ थोड़ी दूर सहरा में निकल गया, लेकिन अंधेरा होते ही वापसी का सफ़र शुरू किया। मैंने रास्तों के तयन में बहुत एहतियात बरती, लेकिन फिर भी रास्ता गंवा दिया। आखिर बहुत मुश्किल से मुझे वापसी का रास्ता मिला। उस वक्त तक काफ़ी अंधेरा हो गया था। मैं वापसी के लिए थोड़ा ही चला था कि मेरे पास से कोई हवा के झोंके की तरह गुजर गया। मैंने जल्दी से पलटकर पीछे देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र न आया, बल्कि हवा का झोंका खुशबू लेकर मेरी नाक से टकराया और मैं बेखुद सा हो गया। फिर मैंने बेताब होकर वो सारा एरिया छान मारा, लेकिन मुझे उस खुशबू के अलावा कुछ ना मिला। मैं काफ़ी परेशान और उलझा हुआ वापस अपने अस्पताल आ गया। अस्पताल छोटा सा था जिसके 3 कमरे थे। 2 कमरे अस्पताल के लिए और एक में मेरी रिहाइश थी। मैं अपने कमरे में लेटा काफ़ी देर तक उस खुशबू के मुतल्लिक सोचता रहा। वो खुशबू पूरी रात मेरे हवासों पर छाई रही। एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि वो खुशबू वाली शख्सियत जो कोई भी है मेरे कमरे की खिड़की के साथ ही खड़ी है। ये एहसास होते ही मैं जल्दी से उठा और दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और जल्दी से खिड़की चौपट खोल दी, लेकिन मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि बाहर कोई ना था। वो रात मेरी उसी तरह बेसकूनी में गुजर गई। सुबह उठकर वुज़ू किया, नमाज अदा की तो मुलाजिम मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आया। हुकूमत की तरफ से इस अस्पताल में एक कंपाउंडर इकबाल और एक मुलाजिम दीगर कामों के लिए था, जिसका नाम रहमत था। रहमत जब मुझे चाय देने लगा तो उसने मेरी तरफ गौर से देखा। रात की बेख्वाबी मेरी सुर्ख होती आंखों से साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर साहब, लगता है रात को आप सही तरीके से नींद नहीं ले सके। बस यार, रात नींद नहीं आ सकी, और क्यों इसकी अभी तक मुझे खुद समझ नहीं आई। वो मज़ीद कुछ बात किए बगैर ही कुछ सोचता हुआ बाहर चला गया। आज मैंने फिर उसी तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि उस खुशबू का राज जान सकूं जो कि अचानक पैदा होकर मेरे जहन पे छा गई थी। लेकिन इस दिन दोपहर को एक लड़का झगड़े के दौरान ज़ख्मी होने वाला आ गया। 2 पार्टियों में खासी ख़तरनाक लड़ाई हुई थी। उनके साथ रेंजर्स के जवान और मेरा दोस्त वली भी था। 8 के करीब आदमी ज़ख्मी थे, जिनकी मैंने और इकबाल ने मरहम पट्टी की और 1-2 हल्के फुल्के ऑपरेशन भी किए, लेकिन जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको मैंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाने का कहा। उन लोगों से फारिग होते हुए रात के 10 बज गए। मैं बहुत थक गया था। इस सारे बखेड़े ने उस खुशबू के राज को जानना भुला ही दिया था। इंस्पेक्टर वली को मैंने रोकने की कोशिश की। खाना साथ खाते हैं, क्या कहते हो आप? नहीं डॉक्टर, इन लोगों की सुलह सफाई करानी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो माजरत करके चला गया और फिर मैं भी खाना खाते ही चारपाई पे लेटते ही सो गया। रात किसी पहर हल्के से खटके की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। उसी वक्त खुली खिड़की से उसी खुशबू का एक झोंका आया
اور مجھے معطر کر گیا۔ میں بے خودی کے عالم میں کھڑکی تک پہنچا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، بس وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف سے نکل کر اس خوشبو کی سمت پہنچا اور ادھر ادھر غور سے دیکھتا رہا، لیکن میرے علاوہ وہاں کوئی اور ذی روح نہ تھا۔ البتہ وہ خوشبو مجھے ایک خاص سمت کھنچتی ہوئی محسوس ہوئی، اور میں بھی ہپناٹائز سا ہو کر اس خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ خوشبو مجھے کسی راز تک لے جانا چاہتی ہے۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کتنا وقت گزرا کہ مجھے ایک ٹھوکر لگی اور پھر میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اپنے آپ کو صحرائی جھاڑیوں کے سامنے پایا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا ٹیلا تھا جس کے گرد کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ کچھ عرصے پہلے وہاں کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہو اور پھر کسی وجہ سے چھوڑ دی گئی ہو۔ پھر اچانک اسی لمحہ وہ خوشبو پھر سے میرے ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی تو میں نے جلدی سے جھاڑیوں کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں سے وہ احساس کو منجمد کر دینے والی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن ان جھاڑیوں کے پیچھے کچھ بھی نہ تھا، بس وہ خوشبو مجھے پاگل سی کر رہی تھی، جس کا منبع مجھے مل نہیں رہا تھا۔ کہ پھر اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس سے میں کافی الجھن میں پھنس گیا، کیونکہ کبھی مجھے وہ خوشبو دائیں طرف سے آتی محسوس ہوتی تو کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے۔ اس طرح میں چکر لگاتے لگاتے تھک گیا اور ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر چڑھ کر لیٹ گیا۔ آج چاند جوبن پر تھا اور اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا اور اس صحرا میں پانی ملنا بھی مشکل تھا۔ کچھ دیر تک میں ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لیٹا رہا اور پھر میں نے اپنی واپسی کی سمت کا تعین کر کے واپسی کا سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے میں خیالوں میں کھو گیا اور پھر راستے سے بھٹک گیا۔ میں نے بےتاب ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو دائیں طرف ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ میں کافی پریشان تھا کیونکہ راستہ بھول چکا تھا۔ میرے دماغ نے کہا کہ واپس چلو، لیکن دل نے کہا ایک نظر اس کھنڈر کو بھی دیکھ لیا جائے، اور پھر میں کھنڈر کی طرف چل پڑا۔ وہاں تک پہنچا ہی تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز میں اٹکا جس سے میں سنبھل نہ سکا اور بہت زور سے گرا، لیکن خیر ریت تھی اس لیے زیادہ چوٹ لگنے سے محفوظ رہا۔ کچھ سیکنڈ ریت پر پڑے رہنے کے بعد آہستہ آہستہ اٹھا اور اس اٹکنے والی چیز پہ نظر ڈالی جو کہ زمین میں دھسی ہوئی تھی۔ جب بغور دیکھا تو وہ ایک کپڑا سا تھا جس کا کچھ حصہ باہر تھا اور وہ پھندے کی شکل میں زمین سے باہر تھا۔ اوہ، تو میرا پاؤں اس پھندے میں اٹک گیا تھا۔ پھر میرے منہ سے شکر کا کلمہ نکلا کیونکہ میں کھنڈر کی دہلیز پر گرنے سے بچ گیا تھا، اس سے میں زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ پھر میں اس کپڑے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ خوشبو جس نے مجھے دیوانہ بنا رکھا تھا اب پہلے سے زیادہ آ رہی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے آگے بڑھ کر وہ پھندے نما کپڑا آہستہ آہستہ ریت سے باہر کھینچ لیا۔ میں نے اسے جھاڑا تو وہ ایک رنگین دوپٹہ نکلا۔ جب میں نے بے خیالی میں اس دوپٹے کو اپنی ناک سے لگایا تو میں اچھل پڑا کیونکہ وہ خوشبو اسی دوپٹے سے آ رہی تھی۔ پھر میں کچھ سوچتا ہوا اس کھنڈر میں داخل ہو گیا جو کہ یقیناً کبھی کسی کی عالی شان رہائش گاہ رہی ہوگی۔ میں نے اس کھنڈر کو مکمل طور پر دیکھ لیا۔ 8 کے قریب کمرے تھے جن میں کچھ کی دیواریں کسی حد تک سلامت تھیں، لیکن چھت کسی کی بھی نہیں تھی۔ اس کھنڈر میں تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ نہ ملا اور میں بددل سا ہو کر واپس نکلنے لگا کہ اچانک ایک کمرے سے مجھے درد میں ڈوبی سسکیوں کی آواز آنے لگی اور پھر میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرے قدموں سے دھمک سی پیدا ہو رہی ہے، جس سے مجھے شک ہوا کہ اس کمرے کے نیچے کوئی تہخانہ بھی ہے۔ اب وہ سسکیوں کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ میں نے تہخانے کا راستہ بہت ڈھونڈا لیکن ناکام رہا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی پیاسا آدمی دور سے کنواں دیکھ کر بھاگتے ہوئے آئے اور پھر خالی کنواں دیکھ کر جو حالت اس کی ہو۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگی تھی اور وہ سسکیوں کی آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی۔ بے چینی، بے کلی سی میرے اندر پیدا ہو گئی اور پھر تھک ہار کر میں نے واپس اپنے ہسپتال جانے کا سوچا، اور جو میں کھنڈر سے باہر نکلا تو واپسی کا راستہ نہ ملا۔
سورج کی کرنیں نظر آنے لگی تھیں۔ یہ میرے لیے مزید پریشانی کی بات تھی، کیونکہ صحرا کا سراب آدمی کو کہیں کا کہیں رکھتا ہے، اور اس سے بھی بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ ساتھ ہی انڈیا کی سرحد تھی، جس کی نشاندہی بھی بالکل نہ تھی۔ اسی لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں غلطی سے ادھر نہ چلا جاؤں۔ اسی سوچ میں بہت دیر وہیں کھڑا رہا، اور پھر ایک خیال آتے ہی میں ہمت کر کے اس کھنڈر کی ایک مضبوط اور اونچی دیوار پر چڑھ کر چاروں طرف دور دور تک دیکھنے لگا، اور پھر سامنے ہی تھوڑی دور مجھے کچھ مکانات کی چھتیں نظر آ گئیں۔ میں نیچے اتر کر اس طرف چل پڑا۔ میں چل رہا تھا لیکن راستہ ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا، اور اب تو مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تھا۔ میرے سامنے ایک بڑا سا ٹیلا تھا جس پہ میں بہت مشکل سے چڑھ پایا، اور پھر اپنے سامنے ہی رینجرز فورس کی عمارت دیکھ کر میں خوشی سے چکرا گیا، اور میں لڑکھڑا کر ٹیلے سے نیچے کی طرف جا گرا۔ اسی وقت کسی آدمی کے شور کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں چارپائی پر پایا۔ اسی وقت کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور کوئی مشروب پلایا، جس سے میری جان میں کچھ جان آئی۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اپنے سامنے اپنے دوست انسپکٹر ولی کو دیکھ کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، کہاں کی سیریں کر کے خوشی سے بے ہوش ہو گئے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں یار، بس آج بے ہوش ہونے کو جی چاہ رہا تھا، میں نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہم میں ایسے ہی ہلکی پھلکی مزاح کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر ہم لوگ اصل بات کی طرف آ گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام بات اسے بتا دی۔ وہ ساری بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ ارے یار ولی، اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ کچھ دور ہی تو ہے وہ کھنڈر، چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے سر کو ہلایا، اور پھر ساتھ میں 2 سپاہی اور کھدائی کے کچھ اوزار لے کر ہم لوگ اونٹوں پر بیٹھ کر اس کھنڈر میں جا پہنچے۔ اس نے بھی قدموں کی دھمک سے میری بات کی تصدیق کی۔ واقعی یار، اس کمرے کے نیچے کوئی تہخانہ لگتا ہے۔ پہلے ہم سب نے مل کر اس تہخانے کا دروازہ تلاش کیا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی دروازہ نہ مل سکا۔ پھر ولی نے سپاہیوں کو اس کمرے کا فرش کھودنے کا کہا۔ سپاہیوں نے بڑی مستعدی سے کمرے کا فرش اکھاڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے تہخانے میں جا گرا۔ اندر کا کچھ راستہ بن گیا۔ پھر کچھ سیکنڈ بعد بدبو کا ایک بھپکا سا اس سوراخ سے نکلا تو بے اختیار ہمارے ہاتھ اپنے ناک پر جا ٹکے۔ اب ہم سب کے چہرے پر تجسس تھے، اور انسپکٹر ولی نے میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد وہ دونوں سپاہی ولی کے اشارے سے رسی کے ذریعے نیچے تہخانے میں اتر گئے۔ ان کے پاس ہیوی ٹارچ تھیں۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک چیخ نما آواز سنائی دی۔ سر، اندر 2 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ تہخانے کا راستہ تلاش کرو، جلدی سے، ولی نے ایک سپاہی کو کہا۔ دروازہ مل گیا سر، کچھ دیر بعد ہی اس کی آواز آئی۔ جلدی کھولو اسے۔ کچھ دیر بعد اندر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر راستہ کھول دیا گیا، جو کہ ساتھ والے کمرے کی دیوار کے ساتھ ہی تھا۔ نیچے اترتے ہوئے ہم نے اس جگہ سے نکلی ہوئی اینٹوں کا معائنہ کیا تو ایسا لگا جیسے کچھ دنوں پہلے ہی اس راستے کو بند کیا گیا ہو۔ ان لاشوں کو دیکھ کر مجھے جھٹکا سا لگا، کیونکہ لڑکی کے کپڑے اس دوپٹے سے میچ کر رہے تھے۔ سورج کی روشنی اب دونوں طرف سے تہخانے میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے سب کو صاف نظر آ رہا تھا، اور جب ہم ان لاشوں کے قریب گئے تو ان کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دونوں کو بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا، اور پھر لڑکی کی لاش کا چہرہ دیکھ کر مجھے ایک چکر سا آ گیا، اور میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میرا ذہن مجھے 1 ماہ پیچھے لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت اچھی طرح پٹی کی ہے میری۔ تو کیا پہلے والے ڈاکٹر صاحب اچھی طرح مرہم پٹی نہیں کرتے تھے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بھی بہت اچھے ڈاکٹر تھے، لیکن وہ لڑکیوں کو عجیب سی نظر سے دیکھتے تھے۔ مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے، اور پھر پٹی مکمل ہونے کے بعد وہ میری طرف دوبارہ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور پھر وہ تشنگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ اسی وقت میرے کندھوں پر ایک مضبوط سے ہاتھ کا دباؤ پڑا تو میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ کہاں کھو گئے؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کچھ نہیں، یہ لڑکی تقریباً 1 ماہ پہلے میرے پاس آئی تھی،
کچھ کاٹتے ہوئے درانتی لگ گئی تھی اسے۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو بتایا۔ اب میں نے ان لاشوں کا بغور معائنہ کیا۔ مرد کی لاش بہت کٹی پھٹی تھی، اس پر بہت زیادہ وار کیے گئے تھے، جبکہ لڑکی کی بائیں طرف گردن پر ایک ہی وار تھا جس سے اس کی گردن آدھے سے زیادہ کٹ گئی تھی، اور یقیناً اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو کسی نے اتنی بے دردی سے مار کر تہخانے میں پھینکا اور پھر اوپر سے تہخانے کا راستہ بھی بند کر دیا۔ انسپکٹر ولی نے اسی وقت ایک سپاہی قریبی بستی جس میں میرا ہسپتال تھا اس کی طرف بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کا تعلق اس گاؤں سے ہے۔ ہم نے وہ لاشیں اٹھا کر باہر رکھ دیں اور ان پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا۔ جب گاؤں والے آ گئے تو ولی نے ان سے پوچھا، آپ سب میں سے کسی کے گھر سے کوئی فرد تو غائب نہیں نا؟ جس کے جواب میں وہ سب نا کے انداز میں گردن ہلانے لگے۔ اس کے بعد ولی نے 2 آدمیوں کو بلا کر لاشیں دکھائیں تو اچانک اس وقت ایک طرف سے شور سا اٹھا۔ وہ دونوں مقتول اسی گاؤں کے تھے۔ رونا دھونا پڑ گیا۔ اب انسپکٹر ولی کو غصہ آ گیا، کیونکہ جب اس نے کسی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تھا تو سب نے انکار کیا تھا، جبکہ لاشوں کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں غائب ہوئے 1 ماہ کے قریب ہو گیا ہے۔ پھر ولی ان کے ورثہ سے تفتیش کرنے لگا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے۔ انسپکٹر صاحب، ہمیں کچھ نہیں پتا، ان کی بس یہی تکرار تھی۔ میں ایک طرف گمسم اور اداس سا بیٹھا تھا۔ جب ولی نے تھوڑی سی سختی کی اور جیل میں بند کرنے کی دھمکیاں دیں تو آخر لڑکے کا باپ روتے ہوئے بتانے لگا، وہ دونوں آپس میں منسوب تھے، لیکن ایک دن پڑوسی بستی کے ایک چودھری کے بدماش لڑکے نے اس لڑکی جس کا نام عذرا تھا اسے کہیں دیکھ لیا اور پھر وہ اس کے تو پیچھے ہی پنجے جھاڑ کر پڑ گیا۔ آخر مجبور ہو کر لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین نے چپ چاپ دونوں کا نکاح کر کے اس رات خاموشی سے انہیں یہاں سے نکال دیا اور لاہور جانے کو کہا۔ دونوں خاندان اب مطمئن ہو گئے تھے کہ ان کے بچے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد ولی نے اپنے افسران کو سب کچھ بتا کر چودھری کے بدماش لڑکے اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہی ان کے قاتل ہیں۔ وہ لوگ ہر وقت لڑکی کی طاق میں رہتے تھے، اس لیے رات کے اندھیرے میں جب وہ 9 بیہاتہ جوڑا یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا تھا، تب ان لڑکوں نے انہیں پکڑ کر قتل کر کے اس تہخانے میں چھپا دیا۔ میرا دل بہت دنوں تک اس لڑکی اور اس واقعے پر اداس رہا، پر میں کسی بھی صورت یہ نہ سمجھ سکا کہ اس خوشبو نے اس راز کے بارے میں مجھے ہی کیوں بتایا۔ پھر ایک خیال کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا، کیونکہ میں ایک نرم دل انسان ہوں، نیت کا اچھا ہوں۔ جب وہ لڑکی میرے پاس اپنی پٹی کرانے آئی تھی تو وہ میری تعریف بھی کر کے گئی تھی۔ شاید اسی لیے اس لڑکی کی بے چین روح نے ان کی ناگہانی موت اور لاشوں کی تلاش کے لیے میرا انتخاب کیا۔ پھر ان دونوں کی گلی سڑی لاشوں کو کفن دے کر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا گیا۔ گاؤں کے سارے افراد کی آنکھیں غم سے نم تھیں۔ اس کے بعد میں اس گاؤں میں 1 سال تک رہا۔ کئی بار کھنڈر کی طرف بھی گیا، مگر مجھے پھر اس خوشبو کا کبھی احساس نہ ہوا۔